हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा वो लोग जो कि किसी दूसरी कंट्री मूव होना चाहते हैं। मूव होने की वजह क्या हो सकती है कि या तो वो किसी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, या बेटर फ्यूचर के लिए, या फिर बेटर लाइफस्टाइल के लिए। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्हें अपने माइंड में रखनी चाहिए, ताकि वो कम से कम प्रॉब्लम्स को फेस करें। और मोस्ट प्रोबेबली मैं उन लोगों की बात करूंगा जो कि इंडिया पाकिस्तान वगैरह के रीजन से हैं या बांग्लादेश से हैं, और मोस्ट प्रोबेबली उनकी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वो तो या तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर कनाडा और यूएसए हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर पे उन लोगों की बात करूंगा जो कि साउथ अफ्रीका आना चाहते हैं। तो आने से पहले वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए, या आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं तो वो डेफ़िनेटली सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अपना लैंग्वेज के बारे में, कि जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ है आपका कम्युनिकेशन। के वहाँ पे जो ज़ुबान बोली जाती है, डेफ़िनेटली अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आप किसी से हेल्प या किसी के साथ बातचीत करके या कोई भी किसी किस्म का सलूशन निकाल सकते हैं किसी प्रॉब्लम का। लेकिन जब आपको कम्युनिकेशन नहीं आता तो डेफ़िनेटली इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सेकंड चीज़ है कि आप जब किसी दूसरी कंट्री मूव होते हैं तो वो आपकी सर्वाइवल पोजीशन होती है। सर्वाइवल पोजीशन में डेफ़िनेटली फूड और शेल्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डेफ़िनेटली वो लोग जो कि किसी दूसरी कंट्री मूव होना चाहते हैं तो ऑलरेडी उनका कोई ना कोई या तो रिलेटिव उस कंट्री में मौजूद होता है, या फिर कोई ना कोई फ्रेंड होता है, या कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो कि उन्हें सपोर्ट करना चाहता है। तो इसके अलावा जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री मूव होना चाहते हैं तो आपके पास क्या स्किल्स हैं, और उन स्किल्स की बेस पे, आपके टैलेंट की बेस पे आप कौन कौन सी जॉब्स को अवेल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। वो लोग जो कि किसी दूसरी कंट्री मूव होना चाहते हैं या ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका आना चाहते हैं, तो उन लोगों में उनकी दो कैटेगरीज़ हैं। वो लोग जो कि एडुकेटेड हैं और वो लोग जो कि अनएडुकेटेड हैं। इस पे मैं सबसे पहले अनएडुकेटेड लोगों की बात करूँगा। जब भी आप किसी दूसरी कंट्री मूव होते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है कम्युनिकेशन। अगर आप बात कर सकते हैं तो आप डेफ़िनेटली ईज़िली अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं फाइंड करते या आपके पास कोई स्किल है आप जो जिसको आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन ना होने की वजह से आप वो स्किल को भी यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ एडुकेटेड, इट्स ईज़ियर फॉर देम टू कम्युनिकेट, कि उनको आसानी होती है कम्युनिकेट करने में। और डेफ़िनेटली जब आपके पास कम्युनिकेशन है तो आप जॉब को इजीली फाइंड कर सकते हो, अपने स्किल को यूटिलाइज़ कर सकते हो, क्योंकि किसी भी जॉब में या स्किल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है बातचीत, कि आपने कस्टमर या क्लाइंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन है तो आप ईज़िली उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और डेफ़िनेटली जो सर्वाइवल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कम्युनिकेशन, जो कि मोस्ट ऑफ़ द अनएडुकेटेड पीपल जो जिनके पास तालीम नहीं है वो सबसे ज़्यादा फ़ेस करते हैं। और इसको फ़ेस करने की वजह से वो अगर उनको कोई जॉब मिल भी जाती है तो वो इतना ज़्यादा मोस्ट पेइंग जॉब नहीं होती हैं, उस पे आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती, और जो आपका जो ग्रोथ प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। वैसे तो बहुत सारे लोग जो कि बॉर्डर जंप करके आते हैं वो असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन असाइलम अप्लाई करने के लिए आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस जो कि मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें लोग असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी देते हैं, असाइलम भी उन्हें मिल जाता है। लेकिन जो एजेंट्स हैं वो उनको ये कहते हैं कि जी आपको लीव द कंट्री मिल गया है, ये हो गया वो हो गया। वो एक डर पैदा करते हैं और डर की बेस पे आपसे ज़्यादा पैसे मांगते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा केसेस भी ऐसे फेस किए हैं जिसमें उन्होंने जिन्होंने मुझे बताया कि जी इनको लीव द कंट्री मिला है, अब इसका क्या सलूशन होना चाहिए। तो मैं उनसे पहली चीज़ यही पूछता हूँ कि आपके पास क्या प्रूफ है या कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर लिखा हुआ कि आपको लीव द कंट्री मिला है। क्योंकि अगर आपको लीव द कंट्री भी मिला है तो उससे पहले आपको कोई ना कोई
وارننگ دی جاتی ہے، اگر آپ کو وہ وارننگ ملی ہے تو جو ڈاکیومنٹ آپ کے پاس اسائلم ہے وہ وارننگ اس پہ مینشن ہوگی۔ تو صرف ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پراپر پروسیجر کو فالو نہیں کر پاتے، یا وہ لوگ جو کہ آپ جن کو ایجنٹس بولتے ہیں وہ آپ کو مس یوز کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں، اور مس گائیڈ ہونے کی وجہ سے ایک پرابلم جو کہ آپ سیدھی کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ ورس ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ آلموسٹ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ کوئی بھی پرسن جو ہے وہ آپ کو مس یوز نہ کرے۔ کم از کم آپ کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے لیکن سن تو سکتے ہیں، اور سننے کی وجہ سے کم از کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں۔ آپ کسی نہ کسی پرسن سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اپنی پرابلم سے ریلیٹڈ، لیکن آپ اگر فیئرفل ہیں یا آپ کو کوئی پرسن مس یوز کرتا ہے یا مس لیڈ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی پرابلم کم کرنے کے بجائے اس کو زیادہ بڑھا لیتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس میں جو میں امپورٹنٹ یا مین فیکٹر سمجھتا ہوں وہ ہے تعلیم نہ ہونا یا انفارمیشن نہ ہونا۔ اور میری ویڈیو کا مقصد بھی وہ لوگ جن کو انفارمیشن یا اویئرنیس نہیں ہے ان کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ملے۔ کوئی بھی انسان کسی دوسری کنٹری کیوں موو ہوتا ہے کہ وہ بیٹر اپرچونٹی یا بیٹر لائف سٹائل کو حاصل کرے، لیکن جب آپ کسی دوسری کنٹری موو ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ساؤتھ افریقہ میں موو ہونا چاہتے ہیں، ان کو یہ انفارمیشن ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ کون کون سے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اسکل بھی نہیں ہے تو یا تو آپ کسی سیل فون کی دکان پہ کام کریں گے، یا کسی ریسٹورنٹ پہ کام کریں گے، یا پھر آپ کسی گروسری اسٹور پہ کام کریں گے، اور یا پھر کسی ہارڈ ویئر کے اسٹور پہ کام کریں گے۔ تو ان 4-5 چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ادر آپشن نہیں ہے جس میں آپ کام کر سکتے ہیں، انلیس کہ آپ کے پاس کوئی پراپر اسکل ہو جس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں یا اپنی گروتھ کو فاسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان شعبوں میں سے کسی ایک شعبے میں جائیں گے تو اس کے بھی کچھ پازیٹیو اور کچھ نیگیٹو پوائنٹس ہیں۔ ڈیفینیٹلی آپ وہ لوگ جو کہ کسی دوسری کنٹری موو ہوتے ہیں، یا تو فیملی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں یا بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسری کنٹری موو ہوتے ہیں، اور موو بھی کیسے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آلریڈی لون لے کے کسی دوسری کنٹری جانا ہوتا ہے یا لون لے کے آئے ہیں، تو لون لینے کے بعد بھی اگر آپ کوئی ایسی جاب کرتے ہیں جس میں آپ کو زیادہ پے نہیں ملتی ہے تو اٹ ٹیکس لانگ ٹائم ٹو ریکور دا ڈیپٹس۔ آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے اپنے پیسے ریٹرن کرنے میں، ٹھیک ہے، آپ کی جو گروتھ پروسیس ہے وہ سلو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی زیادہ یعنی کہ تکلیف دہ پروسیس ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو کافی حد تک آپ اس چیز کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ون آف دا بگیسٹ پرابلم جو کہ وہ لوگ ان ایڈوکیٹڈ جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں۔ جاب کے علاوہ جو آپ پرابلم فیس کرتے ہیں وہ ڈاکیومنٹیشن کی ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو کہ ساؤتھ افریقہ میں ان کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہاں پہ ڈاکیومنٹ حاصل کرنا کتنا زیادہ مشکل ہے۔ آلریڈی جب آپ ایک پرابلم فیس کرتے ہیں تو اس میں جو دوسری پرابلم وہ ہے ڈاکیومنٹس کی، کیونکہ آپ کو انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ پہ پیسے لگانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی نہ کوئی مس یوز کرتا ہے یا مس لیڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اور پیسے دینے پڑتے ہیں۔ آلریڈی آپ کے پاس برڈن تو ہے ہی ہے، لیکن جو آپ کا برڈن ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے جب آپ ڈاکیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ساؤتھ افریقن ڈاکیومنٹ پروسیس ہے وہ ایک لینتھی پروسیس ہے جس میں آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے ڈاکیومنٹ حاصل کرنے میں۔ تو وہ لوگ جو کہ آلریڈی اس کنٹری میں آنے کے خواہش مند ہیں، کم از کم ان کو اس چیز کی اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آپ ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں تو وہ کیا کیا پرابلمز آپ کو فیس کرنی پڑیں گی۔ تو اگر تو آپ کو کوئی ڈیسیژن لینا ہی ہے تو یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن کم از کم یہ جو بیسک انفارمیشن یہ آپ کسی بھی کنٹری چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب آپ کے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پولیس کا بھی ڈر ہے، امیگریشن کا بھی ڈر ہے کہ کسی نہ کسی وقت آپ کو کوئی بھی پکڑ سکتا ہے، اور اگر جب آپ کو کوئی پکڑ لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہاں پہ بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اگر آپ
کے پاس کوئی لنک ہے یا کوئی سورس ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے اس سورس کو انوالو کرنا ہے، اور آپ نہیں جانتے کہ کیا پتہ وہ سورس ہی آلریڈی اس چیز میں انوالو ہو، تو یو وونٹ نو ایکچولی. یہ ساری پرابلم جو ہیں یہ آپ کو پہلے ہی اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے. میرے اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، بٹ آپ کو رائٹ انفارمیشن دے رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ ایک اچھا ڈیسیژن لیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ مجبور ہیں یا ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں تو کم از کم ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں اور اپنی انفارمیشن کو بڑھائیں، کیونکہ جب آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو کوئی بھی آپ کو مس یوز نہیں کر سکتا، اور یہی میری ویڈیو کا مقصد ہے. آن دی ادر ہینڈ وہ لوگ جو کہ ایڈوکیٹڈ ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، وہ ایزلی جاب فائنڈ کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہے تو وہ اس اسکل کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ آلریڈی اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہیں یا کریٹیکل اسکل فیلڈ میں فال کرتے ہیں تو وہ ایزلی ویزا بھی obtain کر سکتے ہیں، کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں اس وقت اسکل شارٹیج چل رہی ہے. فار ایگزامپل سافٹ ویئر ڈیولپرز یا پھر کنسٹرکشن کی فیلڈ میں ساؤتھ افریقہ کو کچھ انجینئرز کی ضرورت ہے. تو اگر آپ ان فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ ساؤتھ افریقہ میں موو ہونا چاہتے ہیں تو ان فیلڈز کی بیس پہ آپ کریٹیکل اسکل ویزا حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ ون آف دا فاسٹسٹ اینڈ دا شارٹیسٹ پاتھ ٹو انٹر ٹو ساؤتھ افریقہ. لیکن اس کے علاوہ ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کہ ساؤتھ افریقہ میں آلریڈی موجود ہیں، ایڈوکیٹڈ ہیں، تو وہ کون کون سی پرابلم فیس کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اگر وہ پرابلم فیس کریں تو ان کے لیے وہ پرابلم اتنی زیادہ مشکل نہیں ایز کمپیئر ٹو دا پیپل ہو آر ناٹ ایڈوکیٹڈ. تو اگر تو آپ ایڈوکیٹڈ ہیں ڈیفینیٹلی آپ کو کہیں نہ کہیں پہ وہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ بینیفٹ دے رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کافی حد تک جو اویئرنیس ہے وہ مل رہی ہوگی، یا ایک بات جو کہ ایک عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ تھوڑا بہت کسی چیز کا نالج رکھتے ہیں تو وہ آپ اس کو زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یا آپ ٹیکنالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ کو تھوڑا بہت انٹرنیٹ کے بارے میں معلومات ہے تو آپ ڈفرینٹ ویب سائٹ براؤز کر کے جو رائٹ انفارمیشن ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ ریسورسز چیک کر سکتے ہیں اور ان کی بیس پہ جو آپ ایک ڈیسیژن ہے وہ رائٹ ڈیسیژن میک کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب آپ کے پاس نالج ہے، انفارمیشن ہے، تو جو آپ کو کوئی مس یوز کرنا چاہتا ہے تو اس کے بھی بہت ہی کم چانسز ہیں کہ آپ کو کوئی مس یوز کرے یا مس لیڈ کرے، کیونکہ آپ کا جو ایجوکیشن ہے وہ ہی آپ کے لیے آپ کا پلس پوائنٹ ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں ڈاکومنٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ بہت ہی زیادہ لینتھی اور ڈیفیکلٹ ہے، جو کہ آلموسٹ ہر بندہ ہی فیس کرتا ہے. لیکن کافی حد تک جو آپ کے ویزا حاصل کرنے کا پروسیس ہے وہ اس میں کافی حد تک جو یوزفل ہو سکتا ہے وہ ہے آپ کی ایجوکیشن. کیونکہ کسی بھی کنٹری میں اگر آپ موو کرتے ہیں اور وہاں پہ ڈاکومنٹ اپلائی کرتے ہیں تو وہ اسکلڈ یا ایجوکیٹڈ پیپل زیادہ پریفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پیپل ہو ڈزنٹ ہیو اینی انفارمیشن اور ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے آپ کمیونیکیٹ اچھے سے کر سکتے ہیں. جب آپ کمیونیکیٹ اچھے سے کر سکتے ہیں تو آپ ایک اچھی جاب کو بھی فائنڈ کر سکتے ہیں، اپنے اسکل کو انہانس کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ ساؤتھ افریقہ میں رہ کے بھی ان کو سیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو کمیونیکیشن جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ انگلش بول سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس چیز کو لرن کر کے اپنی جو گروتھ ہے اس کو فاسٹر کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے وہ ایک لمیٹڈ مارکیٹ ہے. تو یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے اوپر بھی. ایون کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں لیکن دے لرن نیو اسکلس. ایون سم آف دا پیپل دے آر ناٹ ایڈوکیٹڈ بٹ دے اسپیک ویری گڈ انگلش. تو ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری گڈ تھنگ اگر آپ کسی چیز کو سیکھتے ہیں اور اس سیکھنے سے آپ اس کا بینیفٹ حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کی گروتھ جو ہے اس کو زیادہ فاسٹ کرتا ہے. بہت سارے لوگ جو کہ ساؤتھ افریقہ میں ہیں اور کسی دوسری کنٹری موو ہونا چاہتے ہیں لائک یورپ اور امریکہ اور کینیڈا یا کسی بھی ادر کنٹری، تو وہ کس پروسیجر کو فالو کر سکتے ہیں. اس کو میں دو پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گا. ڈیفینیٹلی آپ یا تو وزٹ ویزا کے تھرو کسی دوسری کنٹری جا سکتے ہیں یا ورک ویزا کے تھرو
ایک اور چیز ہے بزنس ویزا، لیکن موسٹ آف دا پیپل دے ڈونٹ کوالیفائی فار دیٹ بیکاز آف دا ریکوائرمنٹس. لیکن اگر اس کو میں بریک ڈاؤن کروں تو پہلے میں ڈسکس کرتا ہوں وزٹ ویزا کی. کون لوگ ہیں جو کہ وزٹ ویزا اپلائی کر کے اس دوسری کنٹری موو ہونا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس ریسورسز ہیں اور ایجوکیشن نہیں ہے لیکن وہ کسی دوسری کنٹری موو ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بیسٹ سلوشن ہے وہ ہے وزٹ ویزا. لیکن وزٹ ویزا ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے، لیکن وزٹ ویزا حاصل کرنا بھی ایک another ٹرک. تو آپ کیسے وزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس ریسورسز ہیں، اگر تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے تو یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے. اگر آپ کے پاس ٹریول ہسٹری ہے تو یہ بھی پلس پوائنٹ ہے. اگر آپ اس سے پہلے کہیں کسی دوسری کنٹری ٹریول نہیں کیا تو آئی ول ریکمینڈ کہ آپ سوازی لینڈ، لسوٹو، موزمبیک وغیرہ ان کنٹری میں وزٹ کر سکتے ہیں اور ایک ٹریول ہسٹری کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی ہوم کنٹری واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ دبئی میں اسٹے کر سکتے ہیں، ٹرکی میں اسٹے کر سکتے ہیں، سعودی عربیہ میں اسٹے کر سکتے ہیں فور 2 days، جو کہ لیسٹ ایکسپینسو وے ہے ٹریول ہسٹری کو ڈیولپ کرنے کا. اور آپ کے لیے یہ پلس پوائنٹ ہوگا جب آپ کسی دوسری کنٹری کے ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ کو اپنے ٹرپ کی انفارمیشن دینی ہے کہ آپ نے اگر کسی دوسری کنٹری جانا ہے تو کون کون سی جگہ ہیں جہاں پہ آپ نے جانا ہے اور کتنے دن کا اسٹے ہے، یا آپ کا جو ٹرپ پلان ہے وہ آپ نے ایک لیٹر کی صورت میں ایمبیسی کو پرووائڈ کرنا ہے، جو کہ آپ کے ویزا کی اپلیکیشن میں کافی یوزفل ہو سکتا ہے. ٹریول ہسٹری یا ٹرپ انفارمیشن لیٹر کے علاوہ آپ اگر اسپانسر لیٹر کو اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو ویزا obtain کرنے میں کافی یوزفل ثابت ہو سکتا ہے. اسپانسر لیٹر کیا ہے؟ اگر فار ایگزامپل آپ کسی دوسری کنٹری موو ہونا چاہتے ہیں یا آلریڈی وہاں پہ آپ کا کوئی نہ کوئی ریلیٹیو ہے یا کوئی نہ کوئی پرسن ہے یا ریسورس ہے، تو وہ گورنمنٹ کو ایک لیگل لیٹر لکھ کے دیتا ہے جس میں وہ آپ کی ہر قسم کی رسپانسبلٹی لیتا ہے آپ کے رہنے کی، یا آپ کی کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی ہے وہ کسی قسم کی جو رسپانسبلٹی کہہ سکتے ہیں وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اور ان ریٹرن وہ ایک لیٹر لکھتا ہے جس کو ہم اسپانسر لیٹر بولتے ہیں. اگر آپ کے پاس اسپانسر لیٹر ہے تو یہ بھی آپ کی ویزا کی اپلیکیشن کو زیادہ اسٹرانگ کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کا میرٹل سٹیٹس ہے، آپ کا جو شادی کا سٹیٹس، فار ایگزامپل اگر آپ سنگل ہیں تو اٹس اے بٹ کمپلیکیٹڈ، بٹ ڈیفینیٹلی آپ کو ویزا مل سکتا ہے. لازمی نہیں کہ آپ میرڈ ہی ہوں، لیکن جب آپ میرڈ ہوتے ہیں اور ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ویزا آفیسر ہے اس کو اس چیز کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہے کہ آپ وزٹ کرنے کے بعد دوبارہ کنٹری واپس آ جائیں گے. تو جب وہ آفیسر اس چیز پہ سیٹسفائی ہے تو زیادہ تر چانسز ہیں کہ وہ آپ کو ویزا گرانٹ کر دے گا. لیکن اگر کسی قسم کا وہ ڈاؤٹ محسوس کرتے ہیں کہ آپ جانے کے بعد واپس نہیں آئیں گے تو وہ آپ کی ویزا کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو دا پیپل who are educated they follow the same procedure. لیکن اس میں یہ کہ آپ کو کمپنی امپلائمنٹ لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو اسپانسر کرتی ہے کمپنی. جب یہ دو چیزیں ہیں آپ کو بینک سٹیٹمنٹ یا کسی دوسری تیسری چیز کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ انٹرویو کے بعد اپنا ویزا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن it all depends on the company that offers you the employment in the country and they help you to go through the process. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں میں نے کافی حد تک وہ انفارمیشن دی جو کہ آپ کو جاننا ضروری ہے کسی بھی دوسری کنٹری موو ہونے کے لیے. اور وہ لوگ جنہوں نے مجھے کمنٹس کر کے کچھ کوشچنس پوچھے تھے اپنی لاسٹ ویڈیو میں نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا، اور اس ویڈیو میں میں نے ایک کوشش کی کہ میں آپ کو ایک پراپر انفارمیشن دوں یا زیادہ سے زیادہ جو آپ نے کوشچن پوچھے تھے ویزا سے ریلیٹڈ اس کو کور اپ کروں. اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں، اور آپ میری ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل فار مور انفارمیشنل ویڈیو. اور ان کمنگ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کسی بھی کنٹری جاتے ہیں تو آپ کیسے اپنی لائف کو امپروو کر سکتے ہیں، کیسے اسکلز کو امپروو کر سکتے ہیں، اور سکسیزفل ہونے کے لیے آپ کو کن چیزوں
کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.